For the expert feedback, today we have a very distinguished guest among us, Mr. Nadeem Hussain, or I can say the Nadeem Hussain. He is the ex-CEO of Tamir Microfinance Bank. Concept of Easy Paisa, which we are using nowadays, is also on his credit. Currently, he is heading Planet N group of companies, and he is the tech entrepreneur. And I wish I said he is the living legend of Pakistan. So now to proceed to our discussion. Over to you, Nadeem Saab. शुक्रिया बहुत बहुत उरूज. लिविंग लेजेंड तो बहुत दूर की चीज है, बट थैंक यू फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन. तो आज जो मौजू है जो मुझे उरूज ने बताया वो हम बात करना चाहते हैं कि पोस्ट कोविड डिजिटल ट्रांजैक्शन पाकिस्तान की डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या हो सकता है. ऑब्वियसली पूरा तो इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आसार अभी से नजर आ रहे हैं कि कोविड इंशाल्लाह ये वबा खत्म होने के बाद कुछ हमारी इकोनॉमी में या हमारे बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन यकीनन आता है. इस वक्त अगर मैं आपको बात बताऊं तो कुछ विजिबल चीजें नजर आ रही हैं जो एक्सपेक्टेड. एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग जो है हमारी तकरीबन 70% बढ़ गई है. नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जो है 40% बढ़ गए. जो टेलीफोन सब्सक्रिप्शन है, जैज, इजी पैसा, इनके ट्रांजैक्शंस जो है तकरीबन 55 से 60% बढ़ गए. लेकिन ईटिंग आउट जो है 40% कम हो गई है. ट्रांसपोर्ट 30 से 40% कम हो गया है. तो ये एक्सपेक्टेड है कम्युनिटी ये जो रिस्ट्रिक्शंस है जो उनकी वजह से. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या बड़े चेंजेस पोस्ट कोविड पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी में आ सकते हैं, तो मैं 5 पोटेंशियल चेंजेस देख रहा हूँ. सबसे बड़ा जो मुझे चेंज नजर आ रहा है जो मुझे लगता है कि कोविड के बाद रहेगा वो है डिस्टेंस लर्निंग में. जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी स्कूल इस वक्त सब बंद हो गए और वी आर स्क्रैम्बलिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज टू टीच पीपल. अच्छा, इससे पहले भी जो डिस्टेंस लर्निंग थी वो ज्यादातर ट्यूशंस पे मुश्तमिल थी और काफी लोगों ने यहाँ कंपनीज बनाई थी और मैंने उनकी मदद भी की थी जो ट्यूशन दिया करते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम्स नहीं हुआ करते थे. अब जो स्कूल बंद होने की वजह से और यूनिवर्सिटीज पे जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से सडनली वी आर सीइंग ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस विद टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स बीइंग कंडक्टेड. अब इसके असरात बहुत दूर अंदाज हो सकते हैं. अगर आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान के पास तो स्मार्टफोन नहीं है, लेट्स से ना कंप्यूटर्स हैं, तकरीबन 60-70 मिलियन स्मार्टफोन है, हमारी पॉपुलेशन 220 मिलियन के बराबर हो गई है कि, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीविजन सबके पास है. अगर ऐसा जैसे पीटीवी ने अभी स्कूलिंग भी शुरू की है, टेरेस्ट्रियल टेलीविजन जिन लोगों के पास रूरल एरियाज में है उनको ये स्कूलिंग शुरू की जाए और फिर एसएमएस बेस्ड कॉन्वर्सेशन हो, सवालात हो, हाँ या ना में टेस्टिंग हो. तो ये हम एक चीज जो काफी अरसे से चाह रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग में कि जो रूरल पाकिस्तान है वहाँ हम एजुकेशन फराहम कर सकें और क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आपके क्वालिटी टीचर्स अक्सरियत शहर में है और अक्सरियत पॉपुलेशन आपकी अब 60% रूरल है. ये एक बहुत पॉजिटिव चीज हो सकती है हमारे लिए अगर इसमें बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो. यूनिवर्सिटीज भी सोचें, टेक्नोलॉजी वाले भी सोचें कि ना सिर्फ फोन पे बट टेरेस्ट्रियल या अदर वे ऑफ टेलीविजन केबल के थ्रू जहां सब लोगों के पास टेलीविजन है वहां स्कूलिंग हो और इंटरेक्शन हो. फीचर फोन, नॉट इवन स्मार्टफोन से, फीचर फोन से, जिसे हम एंड्रॉइड फीचर फोन कहते हैं जो स्मार्ट नहीं होता. मेरी नजर में ये एक इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी, इसके अंदर मजीद कंपनियां आएंगी और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और इसमें मुल्क का बहुत भला होगा. तो पहला टॉपिक हुआ डिस्टेंस लर्निंग का. टेलीविजन केबल के थ्रू जहां सब लोगों के पास टेलीविजन है चेंज नजर आ रहा है वो है डिस्टेंस डायग्नोसिस का. कोविड से पहले 4 कंपनीज थी पाकिस्तान में जिसपे आप फोन करके डॉक्टर से बात कर सकते थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते थे, दवाई खरीद सकते थे, मशवरा कर सकते थे. क्योंकि अगेन
ہسپتال بند ہو گئے ہیں اور لوگوں کے پاس پھر بھی ضرورت پڑ رہی ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کی. اور اگین جو جس طرح میں نے بتایا علم کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, ڈاکٹر اور ڈاکٹر ڈائگنوسس اور آن لائن فارمیسیز اینڈ ایون تو یہ اگین ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اب لوگوں کو ایک کمفرٹ لیول آ رہا ہے کہ فون پہ ویڈیو کال یا ایکچولی فون کال کر کے ڈاکٹر سے بات کر کے وہ پرسکرپشن لے سکتے ہیں یا ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں. جی سر, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پر آنے کو, اس فورم کو جوائن کرنے کے لیے پریفر کیا. سر یہ بتائیں, آپ اس پورے کانٹیکس میں ڈیجیٹلائزیشن کے بعد آپ نیٹ گینر اور نیٹ لوزر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جیسے اگر ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے تو امپلائمنٹ میں بھی بہت زیادہ چینج ایکسپیکٹڈ ہے. لائک آپ ریسٹورینٹ کی بات کریں جہاں 20 لوگ کام کرتے تھے, اگر وہ ڈلیوری کی طرف یہاں پر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو لوگ فزیکلی کام کرتے تھے لیبر کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ شاپس کی بات کریں کہ جہاں پر 5 لوگ یا 6 لوگ کام کرتے تھے, اگر وہ یہاں پہ کنزیومر موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے کوئی پرچیزز کرتا ہے اور یہ ٹرینڈ بڑھتا ہے, تو سر اس میں جاب لیسنس کی جو چیز ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان امپلائمنٹ کی طرف موو کریں گے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں لائک انکم میں, امپلائمنٹ میں اور انکم ڈسٹریبیوشن میں کس طرح کی چینجز ایکسپیکٹڈ ہے اگر آنے والے دنوں میں پوسٹ کووڈ میں ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا؟ جی سر. دیکھیں میرا ویو یہ ہے کہ یہ ایک چینج ان اسکل بیسڈ ریکوائرمنٹ ہوگا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے انڈسٹریل ریولیوشن میں بھی, جب آٹومیشن آیا تھا جو انیشیل جو یہ ہوا تھا کہ ان امپلائمنٹ بڑی تھی, لیکن اس کے بعد جو چینج ان لرننگ جب آئی تھی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں نے دوسرے چیزیں سیکھنی شروع کر دی اور ان امپلائمنٹ واپس آ گئی. اگر آپ میں یہ ڈسپلن لے رہا دیکھیں, اس میں ونرز اور لوزرز یقینی ہوں گے. جو کمپنیز مارجنل تھیں وہ سروائیو نہیں کر سکیں گی. جیسے ورلڈ بینک نے بھی کہا ہم ابھی ریسیشن میں جا رہے ہیں, اگلے سال اس سال ہم ریسیشن میں ہوں گے, نیگیٹو گروتھ ہے 1.5 1.6 کی, اس کا مطلب ہے ان امپلائمنٹ بڑھے گی. بہت ساری چھوٹی کمپنیز ہیں وہ اس وبا کو سروائیو نہیں کر سکیں گی, ڈسپائٹ گورنمنٹ انٹرونشن نہیں کر سکیں گی. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں اگر آن لائن شاپنگ ہوگی تو فزیکل دکانیں بند جائیں گی, ہم اس لیول پہ آئے نہیں ہیں ابھی تک. ہمارا بیس ٹوٹل ای کامرس کا 1 بلین ہے, اگر وہ $3 بلین بھی ہو جاتا ہے اس سے کوئی ان امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول بند ہو جائیں گے اور اب لوگ جو ہے صرف ڈسٹینس لرننگ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہمیں چاہیے ہوگا اگر ہم پیک پہ جاتے ہیں ڈیجیٹل کے ایفیکٹس کی. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بیہیویئر چینج آئے گا, اور وہ بیہیویئر چینج ہے اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری امپلائمنٹ بڑھے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں اب ہم مطلب کہ ڈسٹینس لرننگ کرتے ہیں تو بہت سارے اور بچے اگر دیہات میں سیکھ رہے ہیں, فزیکل پریمیسز چاہیے, ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا. یہ جو آپ کی ٹریڈیشنل ہے دیکھیں کریانہ اسٹور ہے, میرا خیال ہے کریانہ اسٹور بند نہیں ہوگا, نیبرہڈ شاپنگ ضرور ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے وہ کریانہ اسٹور ریٹیلر سے ای ٹیلر بن جائے. ہو سکتا ہے وہ کریانہ اسٹور کیش کی جگہ ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ کرنا شروع کر لے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے اچانک چائنا بن جائے گا اور کیش ختم ہو جائے گا اور ہم ڈیجیٹل اکانومی بن جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیگمنٹس ہیں جہاں ڈیجیٹل میں اگر کووڈ نہیں ہوتا, یہ وبا نہیں ہوتی, تو ہمارا پروگریس سلو ہوتا. اس کی وجہ سے obviously یہ بہت مضر ہے سب کے لیے, لیکن کچھ فوائد بھی ہیں بیہیویئر چینج میں, اور ان سیگمنٹس میں we will see an increase. سر اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ, تو آپ اسپیشلی جیسے مائکرو فائنانس کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس وقت مائکرو فائنانس کے انسٹیٹیوشن اس پروسیس کو سپورٹ کرنے میں کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ سینٹرل بینک نے ایکسٹرا آرڈنری مانیٹری پالیسی اڈاپٹ کی, اور آگے بھی بات کے امکانات ہے کہ جو ریٹ ہے اس میں 1-2% اور کمی آئے, تو مائکرو فائنانس بینک اس کو کس طرح سے اس پروسیس کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مائکرو فائنانس بینکس اور بینکس کو اس وقت جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ صارف جو ہے اس کی آمدنی جو ہے ایک دم ہی کم ہو گئی ہے. تو یہ willingness ٹو پے کا ایشو نہیں ہے, یہ ability ٹو پے کا ایشو ہے. تو انہیں وہ یہ سب لون ریسٹرکچر کرنے پڑیں گے تاکہ صارف کے پاس
اس کو اتنا وقفہ ملے کہ وہ اپنی آمدنی واپس شروع کرے اور پھر جو بھی اس کی کمٹمنٹ ہے وہ اس کو میٹ کرے. اور صارفین یہ کرنے کو تیار ہیں, ان کے پاس ان کی نیت ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پیسے واپس دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدنی نہیں ہے. اگر آپ کریانے کی دکان ہے یا سیلون ہے یا آپ کے پاس درزی کی دکان ہے, وہ بند ہو گئی ہیں سب, تو اس کی آمدنی کہاں سے آئے گی؟ تو ابھی تو آپ جو آپ نے اگر قرضہ ان کو دیا نہیں لے سکتے نا. تو obviously the banks سب لوگوں کو یہ سب چیزیں مد نظر رکھ کے لون ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, اور نئی قسم کے ہو سکتا ہے انٹرونشن کرنے پڑے. لیکن ابھی تو تمام انڈسٹری جو ہے لون ریسٹرکچر کرنے کے لیے تیار ہے, اور اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ بھی. تو چوتھی چیز میں بتانا چاہوں آپ کو, سوری جی گو ہیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کا ایک میں دیکھ رہا ہوں بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بینک کاری بدل جائے گی, بینکس ڈیجیٹل ہو جائیں گے, برانچز بند ہو جائیں گی, بینکس مطلب کہ ہو سکتا ہے بینکرپٹ ہو جائیں. اچھا, اس حقیقت سے یہ جتنی دور ہے مطلب کہ وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. پاکستانی بینکس کی 70% جو آمدنی ہے وہ حکومت پاکستان کی ٹریجری بانڈ یا پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ سے آتی ہے. پاکستانی کمرشل بینک 44 بینکس جو ہیں ان کی ٹوٹل لینڈنگ کسٹمرز کی 1.5 ملین 15 ملین کسٹمرز پہ مشتمل ہے. That's it. So not even 15 ملین, 1.5 ملین, right. تو یہ بینکس نہیں بدلنے والے کیونکہ ان کو جھٹکا ہی نہیں, ان کی آمدنی وہیں سے وہیں آ رہی, تھوڑی آمدنی کم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کچھ وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کریں, بٹ یہ کہنا کہ بینک برانچز بند ہو جائیں گی یا بینک جو ہے وہ مطلب کہ بینکرپٹ ہو جائیں گے, یہ مطلب کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ہمارا جو ایک بینکنگ سٹرکچر ہے وہ اس طرح ہے ہی نہیں. جیسے آپ نے بہت چیز دیکھی دنیا بھر میں, مارگیج ڈیفالٹ آیا, ہمیں بینکوں کا اثر ہی نہیں پڑا کیونکہ ہماری مارگیج لینڈنگ جو ہے وہ جی ڈی پی کی 0.5% ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں جو پروٹیکٹ اس, اینڈ سرٹنلی اگین بینکس ڈیجیٹل جرنی کی طرف جائیں گے, لیکن آئی ڈونٹ سی میجر چینجنگ ان دا بینکنگ انڈسٹری. ای کامرس میں مجھے نظر آتا ہے ڈیفینیٹلی, اور ای کامرس میں نہ صرف جیسے میں نے کہا کہ ٹوٹل والیوم بڑھے گا, بٹ یہ ہوگا کہ ریٹیلر ای ٹیلر بن جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ لاسٹ مائل کے لیے کمپنیز اور چاہیے ہوں گی. اگر لوگ جو ہے کسی اور ملازمت میں نکلتے ہیں تو لاسٹ مائل ڈلیوری کے لیے ان کے امپلائمنٹ ہوگا. تو یہ دیکھیں شروع میں ان امپلائمنٹ آئے گی, لیکن پھر ان امپلائمنٹ کی نیڈ شفٹ ہوں گی. میرا یہ بھی خیال ہے کہ بہت سارے لوگ کوڈنگ, ٹیکنالوجی, اے آئی پڑھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ اس وقت گھر کے اندر بہت سارے لوگ سیلف کورسز کر رہے ہیں. بنسبت اس کے کہ وہ فزیکل جاب کریں, وہ سوچیں گے کہ فری لانسنگ جاب ٹیکنالوجی ریلیٹڈ گھر سے کریں. سو دیز آر سم آف دا چینجز میری نظر میں آئی سی ان دا اکانومی. سر یہاں پہ اس پورے پروسیس کے اندر گورنمنٹ رول یا پالیسی میکنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز جو مختلف چینل سے جس پر ڈسکشن بھی ہو رہا ہے, تھوڑا سا لیک آف کوآرڈینیشن بھی یا لیک آف الائنمنٹ بھی نظر آ رہا ہے ڈفرنٹ ایئرز آف گورنمنٹ میں, کیونکہ وہ چیز کو کس طریقے سے افیکٹ کرے گی اس پورے پروسیس کو. جیسے آپ نے فرمایا کہ شروع میں تو تکلیف وقت ہوگا, سارے ان امپلائمنٹ بھی ہوگی, کچھ لوگ ڈسپلیس بھی ہوں گے, دکانیں بند ہوں گی, تو اس وقت کو گزارنے کے لیے تو یقیناً فیڈرل لیول پر یا پروونشل لیول پر ایک سیم پیج پر ہونا ضروری ہے. تو اس پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً ضروری ہے, لیکن اس وقت ان کا فوکس جو صورتحال ابھی ہے ان سے مقابلے کرنے کا ہے. میں نے ابھی تک کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں دیکھی, اور میں ان پہ تنقید نہیں کرتا کیونکہ اس وقت وہ اتنی بڑے برے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں یا ایس ایم ایز ہیں ان کو کس طرح مطلب کہ سنبھالا جائے, ان کی بزنس ٹھیک رہے, ان کو خوراک کے لیے پیسے ملے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی بہت ضروری ہے, اس میں اسٹریٹجک تھنکنگ کی بہت سخت ضرورت ہے کہ بیہیویئر چینج جو آ رہا ہے اس کو کیسے لے کے جانا, کیونکہ یہ تو ہم ایک پرائس ابھی پے کر رہے ہیں, لیکن اس سے بڑے فوائد ہو سکتے ہیں ڈسٹینس لرننگ کے, ڈسٹینس ڈائگنوسس کے, اور ڈسٹینس ٹیکنالوجی لوگوں کو پڑھانے کے لیے, ریٹیلر بہت سارے اس میں پازیٹیو فیچرز بعد میں آ سکتے ہیں. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ایک پالیسی چاہیے, ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے, اور فیڈرل اور پروونشل حکومت میں ہمانگی چاہیے. یہ بہت دور کی چیزیں, لگتا ہے یہ چیلنج جو ہے اس وبا سے ڈیل کرنے سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے اس وقت,
ہوپفلی یہ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، ایک جو اس کا پازیٹیو پہلو یہ نظر آیا کہ دیکھیں اگر نارمل حالات، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب بھی نہیں آ رہی آپ کی آواز. عروج، مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی اس وقت. آواز بالکل نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے سر آپ کو آواز؟ جی اب آ رہی ہے آواز، جب آ رہی ہے بیچ میں بالکل ہی آپ وہ. اپنے پوائنٹس کنٹینیو کر لیں. آپ نے 2 پوائنٹس بتائے تھے، ایک تو میں ڈسٹینس ایجوکیشن کا بتایا تھا، ایک ڈسٹینس ڈائگنوسس کا بتایا تھا. اپنے پوائنٹس کنٹینیو کر لیں آپ. جی جی. تیسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے ای کامرس. اس وقت ہماری ای کامرس جو ہے وہ تقریباً $1 بلین پہ مشتمل ہے، لیکن یہ ای کامرس آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 60-70% انکریز ہوئی ہے، اور یہ ہے زیادہ تر آن لائن گروسری شاپنگ، بٹ یہ گر جائے گی. لیکن یقیناً جو پہلا بیس تھا آن لائن شاپنگ کا، وہ پہلے فوکس تھا الیکٹرانکس پہ، کیمراز، ٹیلی ویژن، ہینڈ فون. اور آن لائن شاپنگ گروسریز کی کوئی نہیں کرتا تھا کہ ان کو ایک بڑے خدشات تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اناناس اور مل جائے گا آلو، تو اور جو چیز نظر آ رہی ہے تصویر میں کچھ نظر آ رہی ہے اور اس کی کوالٹی کچھ اور ہوگی. یہ خدشات دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اے بگ پورشن ول چینج ٹو آن لائن شاپنگ فار گروسریز. تو ای کامرس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارا کمپوننٹ بن جائے گا. لیکن ای کامرس کے ساتھ آپ یہ یاد رکھیں، جب ای کامرس بڑھتا ہے تو اس میں ہمیں ویئر ہاؤسنگ چاہیے ہوتی ہے، اس میں ہمیں ڈیجیٹل پیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں پیمنٹ گیٹ ویز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیں لاسٹ مائل ڈیلیوری چاہیے ہوتی ہے. تو ان سب کے لیے اگر کچھ شعبوں میں ان امپلائمنٹ یا ملازمت کم ہوتی ہے تو یہاں وہ ملازمت ایبزارب ہو سکتی ہے، پیوٹ ہونا پڑے گا. چوتھی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ بینکاری کے لحاظ سے کچھ چیزیں ڈیجیٹل یقیناً ہو جائیں گی. جو پہلے لوگ فزیکلی بل دیا کرتے تھے، 30 ملین بل جنریٹ ہوتے ہیں ماہانہ پاکستان میں بجلی، پانی، گیس کے، اور اس کے تقریباً ابھی بھی 50% جو ہے وہ فزیکلی دیا جاتے ہیں. میرا خیال سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ اکثریت اب یہ آن لائن دیے جائیں ایز اپوز ٹو فزیکلی. ڈیجیٹل سیونگ کے پروڈکٹس لانچ ہوں گے، آئی تھنک وہ ایکسیپٹڈ ہوں گے. یہ پیمنٹ ٹرانسفر جو لوگ سیلری پرسن ٹو پرسن پیمنٹ جو ہے اس میں انکریز یقیناً آ سکتا ہے. تو لاسٹ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، جو 5ویں چیز ہے، وہ میں کمبائنڈ کر دوں گا. ایک تو میں سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ورک ٹو ہوم جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب میں اپنا اگزامپل آپ کو دے دوں، میرا دفتر واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں. میں کووڈ کے بعد بھی اپنی سب میٹنگ انلیس بہت ہی ضروری ہیں، اور میں اپنے گھر سے زوم پہ یا اور ویڈیو میں کنیکٹ کروں گا، بیکاز یہ بہت ایک ایفیشنسی ہے، اور فزیکلی جانے کی ضرورت مجھے نہیں نظر آ رہی اس تجربے کے بعد. دن میں 8 سے 10 میٹنگ کر لیتا ہوں. تو ایک یہ ورک فرام ہوم اینڈ لرننگ فرام ہوم، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ڈسٹینس بڑھتا جائے گا. لاسٹلی آئی سی کہ یہ فینٹیسی ایپس جو ہیں، فینٹیسی کرکٹ، فینٹیسی سپورٹ اور ای سپورٹ ہے، ان میں بھی تبدیلی آئے گی، اور یہ جو ہے پاکستان میں زیادہ پاپولر ہوں گے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو بڑی مجھے نظر آ رہی ہیں ڈیجیٹل پاکستان میں، جن جو کووڈ کی وجہ سے ان کے اثرات کووڈ کے بعد بھی رہیں گے. عروج، آئی ایم ہیپی ٹو ٹیک کوسچن، سوالات میں اب لینے کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر عبد الوکیل بات کر رہا ہوں میں، میرا تعلق جی مائکرو فائنانس انڈسٹری سے ہے. جی جی.
سر یہ ڈیجیٹل کی ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے تو رورل ایریا میں کیسے یہ ممکن ہو سکے گا؟ ہمارا یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں اربن ایریا میں چلو ممکن ہے، آن لائن شاپنگ بھی ہوگی، آن لائن چیزیں بھی ہوگی، رورل ایریا میں کیسے ہم اس کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو رورل ایریا میں آلریڈی ای کامرس کی وجہ سے اگر آن لائن شاپنگ کی بات ہو رہی ہے پینیٹریشن ہو گیا ہے. رورل ایریاز میں اب لوگ ویب سائٹ سے آ کے آرڈر کر سکتے ہیں جو پہلے ان کو فزیکلی بڑے شہروں میں آنا چاہیے آتے تھے. لیکن جو ٹرانسفارمیشن میں ڈیجیٹل دیکھ رہا ہوں مائکرو فائنانس میں رورل ایریاز میں، وہ آن لائن شاپنگ کا نہیں ہے، وہ کسٹمر آن بورڈنگ کا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ایم ایف آئیز جو ہیں اکثریت جو ہیں پیڈ استعمال کر کے پیپر کی جگہ لوگوں سے انفارمیشن جو ہے ایک ٹیبلٹ پہ لیں گے، ڈیجیٹل سگنیچر ان سے کرائیں گے، اور پاسبلی اپنا جو ان کا کریڈٹ انڈر رائٹنگ ہے جیسے کچھ بینکوں نے شروع کر دیا ہے اس کو الگوریدم یوز کر کے اپروو کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کا بندے کو 7 دن میں لون دیا جاتا ہے اس کو پروبلی 7 گھنٹے میں لون مل جائے گا. تو یہ آپریشنل ایفیشنسیز آئیں گی کسٹمر آن بورڈنگ اور کسٹمر مینجمنٹ میں. جی 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 سر، دوسرا سوال اور کوئی سوال؟ میں سوال کر سکتا ہوں جناب، اف یو آر اویلیبل؟ جی جی بالکل ضرور. ڈاکٹر صاحب میرا نام ڈاکٹر راشد آفتاب ہے، میں فیکلٹی پبلک پالیسی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں. اینڈ تھینکس فار یور ونڈرفل ڈیلیبریشنس. 2-3 چیزیں ذرا کائنڈلی جو ذرا اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں کہ ایک تو جو ایمرجنگ فائنینشیل ٹیکنالوجیز ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے نا کوئی نیو ٹیکنالوجیز انٹر ہوں گی ان دا بینکنگ سسٹمس، جو کہ نئی سچویشنز کے بعد جو ہے نا، کیا ہم جو اپنے فائنینشیل سسٹمز ہیں اس کی کمپیٹیبلٹی سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ اور تیسری چیز یہ کہ جب جو نیو بینکنگ سسٹم ہے تو کیا اس کا فوکس پروڈکٹ اورینٹڈ رہے گا یا پھر جو ہے نا کسٹمر اورینٹڈ رہے گا، اس کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ اپ کرے گا؟ اور تیسرا چیز یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو خاص طور پہ جو کمپیٹیبلٹی ہے ود انٹرنیشنل سسٹمس، پرٹیکولرلی ود ریسپیکٹ ٹو دا ٹرانزیکشنز وغیرہ، پے پال وغیرہ ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ دیر از اے ایکسپونینشیل گروتھ ان دا ای کامرس. تو جب تک وہ سسٹمز ہمارے مین اسٹیٹ بینک کے سسٹم کے ساتھ انکارپوریٹ نہیں ہوں گے تو اسٹل جو بیریئرس ول بی دیئر ٹو ہیو اوور اسٹرانگ فٹ پرنٹس اور اے میجر شیئر ان دا ڈیجیٹل اکانومی. تھینک یو. جی میں 3-4 سوال ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے، میں ان کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل فائنینشیل ٹرانزیکشن پاکستان میں ہر مہینے ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. یہ 16 سال پہلے جو ایزی پیسہ شروع ہوا تھا اب جیز کیش ہے، اور تو دیر اباؤٹ 20 پیمنٹ ایپس، جو پیمنٹ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، جیسے پے پیل ایک کراس بارڈر ایپ ہے، ایکویولنٹ اس کے ایپس ہیں یہاں انٹرا پاکستان کے، جس میں پے پیل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس پیمنٹ سے آپ مطلب اپنے بجلی کا بل دے دیں، میں آپ کو بھی پیمنٹ بھیج سکتا ہوں، میں اپنے مطلب ای کامرس کی پرچیز کر سکتا ہوں. تو یہ پیمنٹ ایپس ہمارے پاس موجود ہیں اور ان میں انکریز ہر مہینے انکریز ہو رہا ہے بنسبت فزیکل پیمنٹس کے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا چینج جو اسٹیٹ بینک لانے والا ہے وہ کہتا ہے مائکرو پیمنٹ گیٹ وے. مائکرو پیمنٹ گیٹ وے جو آپ بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے ساتھ کمپیٹیبلٹی، وہ اس طرح سے ہے کہ مائکرو پیمنٹ گیٹ وے کیا کہے گا کہ جو 44 کمرشل بینکس ہیں پاکستان کو، وہ اسٹیٹ بینک سے لنک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک ایک کرائٹیریا بنائے گا کہ آپ
اگر ان بینکوں سے پیمنٹ سسٹم لنک ہونا چاہتے ہیں تو آپ لنک ہو سکتے ہیں, چاہے آپ وہ واٹس ایپ ہو, چاہے وہ میسنجر ہو, چاہے وہ آپ کے اپنا ایک ڈیولپڈ ایپ ہو. تو سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بڑی آسانی سے پھر فائنینشیل ٹرانزیکشن کر سکیں گے, پیمنٹس کر سکیں گے. آپ واٹس ایپ, میسنجر, فیس بک کے ڈفرینٹ ایپلیکیشن پہ اگر وہ کنیکٹڈ ہے تو مائکرو پیمنٹ گیٹ پہ امیڈیٹلی پیمنٹ کر سکیں گے. دیکھیں پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ڈاکٹر صاحب, جو میں آپ جو سوال پوچھ رہے تھے, جو باقی دنیا میں نہیں ہے. آپ کے پاس فار ایگزامپل 1 منٹ میں یہاں بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے لیول 0 کا. آپ کو صرف ایک اسٹرنگ بھیجنی پڑتی ہے *786# سینا صحیح نمبر, تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ریموٹلی لیول 0 کا کھل جاتا ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ بینک کا عامہ اکاؤنٹ ہے ریموٹلی کھل جاتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کی اکثریت پاپولیشن بایو میٹرک ویریفائڈ ہے اور نادرا میں اس کی ریئل ٹائم ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. اکثر ممالک دنیا کے اندر نہ پاپولیشن بایو میٹرکلی ویریفائڈ ہے, یا اگر ویریفائڈ ہے اس کی آن لائن ویریفیکیشن نہیں ہے. تو بہت چیزوں میں ہم دنیا سے آگے ہیں. یہ جو ہمارا یہ جو لیول 0 اکاؤنٹ ہے ریموٹلی جو کھلتا ہے, ابھی بھی آپ امریکہ چلے جائیں اکاؤنٹ کھولنا چاہیں تو آپ کو پورا پیپر ورک فزیکلی ہر چیز کرنی پڑتی ہے. ہم اس سے بہت آگے نکل گئے. آپ جو بات کر رہے تھے نئی ٹیکنالوجیز کی, دیکھیں اونلی نیو ٹیکنالوجی دو چیزیں جو فائنینس میں آ رہی ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا ہے, کہ اس کو استعمال کر کے آپ اپنی انڈر رائٹنگ کریں. اس کے علاوہ بلاک چین ہے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں ہو, وہ نان فائنینشیل ٹرانزیکشن میں بھی ہو سکتی ہے. پاکستان میں بہت پروگریس ہوا ہے بہت سارے شعبے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل لینڈنگ میں کی بیسس پہ ابھی تک 1.5 ملین لونز دے دیے گئے, جس نے صرف مطلب کہ آپ کے فون کو ڈیٹا کو لیا اور اس کی بیسس پہ آپ کو لون دیے گئے. انڈسٹری میں 1.5 ملین لون ہے, جبکہ پوری کمرشل بینکنگ انڈسٹری میں بھی صرف 1.5 ملین لون. لیکن اوبیسلی ان لونز کی جو رقم ہے, مطلب جو اوسط ہے وہ بہت کم ہے, مطلب کہ 3 سے 5 ہزار روپے کے لون ہے, بڑی رقم کے لون نہیں ہے. یہ جو پہلے بات ہو رہی ہے پے پال کی, کہ پے پال نہ آنے سے ہمارے ڈیجیٹل پروگریس نہیں ہوتا, یہ صحیح بات نہیں ہے. مطلب بٹ اگر پے پال آ جائے, وہ حکومت پاکستان نے نہیں روکا اس کو, پے پال نے خود ڈیسیجن لیا نہیں آنے کا. پے پال آنے سے یہ ہوگا کہ جو ہماری فری لانسرز ہیں, جو ہماری 3rd لارجسٹ کمیونٹی ہے دنیا کے اندر, یا 4th لارجسٹ فری لانسر پاکستان میں, یہ جو کام کر کے بیرونی لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں, اس کی جو پیمنٹ آنی ہے اس میں آسانی ہو جائے گی. چاہے وہ پینیئر سے آئے چاہے پے پال سے آئے, تو وہ یقیناً اس پہ اسٹیٹ بینک دیکھ رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کا خاطر خواہ سولوشن نہیں نکلا ہے. لیکن اس سے ہماری ڈیجیٹل پروگریس میں اتنا بڑا خلل نہیں آتا کہ ہم اسٹینڈ سٹل پہ آ جاتے ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کامنٹ, کیا وٹ ڈو یو تھنک, اگر آئی ڈونٹ نو اس ٹائم جناب فزیکل برانچز کتنی ہیں, اگر آج ہم 2020 میں اگر اتنی برانچز, ڈو یو تھنک کہ 5 سال کے بعد اس میں 40% کٹ آ جائے گا, یا کوئی ایسی؟ ایک تو تھینک یو ویری مچ. میں I wish I was a doctor or PhD. I'm not, but I will take the honor of it. دیکھیں پاکستان میں 14,700 برانچز ہیں, اور اگر آپ ابھی بینکوں کا پلان دیکھیں, یہ برانچز بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو بینکنگ کا ماڈل ہے وہ بڑا مختلف ہے. ان برانچز سے کمرشل بینکس سستے ڈپازٹس جنریٹ کرتے ہیں, جو ابھی ڈیجیٹلی وہ نہیں کرتے. وہ ڈپازٹ لے کے وہ حکومت پاکستان کو دیتے ہیں, اس میں ان کا ایک بہت اچھا اسپریڈ ہوتا ہے. تو جو کاسٹ ہوتی ہے برانچز کی وہ ایبزارب کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا ماڈل ہے. 70% ان کی ارننگ جو ہے انہی سے آ رہی ہے. تو میری نظر میں برانچز ابھی کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی. جب تک یہ ارننگز ان کی ٹریجری بل اور ٹی بلز پہ آتی ہے, یہ برانچز کی کاسٹ ایبزارب کر سکتے ہیں. ان کو چیپ ڈپازٹس چاہیے, یا تو یہ کوئی آلٹرنیٹیو سسٹم نکالیں جہاں یہ ڈیجیٹلی ڈپازٹس لے سکیں اور پھر اس کو ٹی بلز اور پی آئی بی میں انویسٹ کر سکے, تو یہ برانچز کم کریں گے. ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, مطلب کہ یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے افیکٹ نہیں ہونے والے. سر اس میں ایک کویشچن میں بھی پوچھنا چاہوں گی کہ بیسیکلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے بیک اپ میں اوبیسلی ہمارے پاس ڈیٹا سورس موجود ہے. تو پاکستان شاید ان فیو کنٹریز کے اندر شامل ہے جس کے پاس نادرا جیسا ڈیٹا بیس موجود ہے.
تو ایسے میں اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں اور نادرا کا ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں یا پھر ایز اے پبلک گڈ یوز کرتے ہیں ٹرانزیکشنس کے لیے, تو اس میں سیکیورٹی تھریٹس بھی تو انوالو ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا پاکستان میں اس طرح کی ہم نے جو ہے پالیسی بنائی ہوئی کہ ہم سیکیورٹی تھریٹس کو جو ہے وہ اوور کم کر سکیں یا اس پرابلم کو ریزالو کر سکیں؟ لیکن نادرا کا ڈیٹا جو ہے چاہے فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے استعمال ہو یا انڈیویجول ویریفیکیشن کے لیے, تو اٹس اے ڈیٹا دیٹ ہیز ٹو بی سیکیور, نو ڈاؤٹ کہ مطلب کہ نادرا ڈیٹا ہیز ٹو بی سیکیور. اور نادرا اس وقت اپنا جو ڈیٹا ہے آن لائن صرف ان اداروں سے شیئر کرتا ہے جو وہ یا تو وہ اسٹیٹ بینک اپرووڈ ہو یا ایس سی سی پی اپرووڈ ہو. اور نادرا اگر آپ نے اپنا ڈیٹا پاکستان سے باہر لے جانا ہے تو آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرے. تو ان کے سیف گارڈز ہیں. اوکے ناؤ یہ جو آپ بات کریے عروج, اس کو ہم فلپ کر سکتے ہیں ایک طریقے سے. نادرا سے مجھے ڈیٹا لیکیج کا اتنا خدشہ نہیں ہے. آئی تھنک دے ہیو انف فائر والز. وہ تو آپ کسی کو بھی ہیک کر سکتے ہیں, پینٹاگون بھی ہیک ہو جاتی ہے, بٹ دے آر اویئر آف دس. جو کنسرن زیادہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نے سب گھر سے کام کرنے شروع کر دیے, اور وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں گھر سے کام کر رہے ہیں, یہ ہمارا جو میکنزم ہے کتنا سیکیور ہے. کیونکہ جیسے جیسے ورک ٹو ہوم ہو رہا ہے, اگر فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی لوگ اب کرنا شروع کریں, وہ کتنا سیکیور ہے. بینکس کے جو سسٹمز ہیں کتنے سیکیور ہیں. جو ابھی بات آئی تھی کہ جو ٹیلی فون والے جو نمبر جو ہیں ڈارک نیٹ میں سب پاکستان کے اویلیبل ہو گئے, وہ کتنے سیکیور ہیں. تو جس طرح ہم ٹیکنالوجی میں اب جا رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن میں جا رہے ہیں, سب سے بڑی ہماری تھریٹ جو آپ نے بات کی, میں اس کو بڑھا رہا ہوں, سائبر سیکیورٹی ہے. کہ ہم سائبر سیکیورٹی پہ کتنا کام کر رہے ہیں, کتنا سیریسلی اس کو لے رہے ہیں. ایک جب اٹیک ہوگا اس کے بعد جاگیں گے, تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ایک ویزیبل ویکنیس ہے میرے خیال سے سائبر سیکیورٹی, جس پہ مزید کام پبلک پرائیویٹ دونوں پہ ہونا ضروری ہے. اصل میں جو ہماری ای ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, یہ تو ہم بینکنگ ٹرانزیکشن ڈیجیٹل موڈس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک بیسک پرابلم ہی یہی ہے کہ لوگوں کے پاس, لوگ اس کو اس لیے اوائڈ کرتے ہیں, ایون بہت دفعہ میں بھی شاید اوائڈ کرتی ہوں, کہ مجھے اکثر میں سننے میں آتا ہے اس بینک کا ڈیٹا ہیک ہو گیا, وہاں سے اے ٹی ایمس کے تھرو پرابلمز آ گئیں. تو بہت سارے ایشوز ہماری سوسائٹی میں, ہماری سراؤنڈنگس میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اس کو اڈاپٹ کرنے سے گھبراتے ہیں کہ آئدر ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی پرابلم آ جائے. عروج دیکھیں یہ پرسیپشن کی بات ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بینک کا ڈیٹا جو ہے ہیک ہوا ہے, تو چاہے آپ چیک لکھیں گی یا فزیکلی باقی جا کے وڈرا کریں گی, آپ کا رسک اتنا ہی ہے. مطلب کہ اگر بینک کمپرومائز ہو گیا ہے تو آپ فزیکل ٹرانزیکشن کریں یا آن لائن ٹرانزیکشن کریں, فرق کیا آتا ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک اویئرنیس بڑھانی چاہیے کہ کس لیول کی سیکیورٹی اویلیبل ہے, لیکن اوبیسلی اس کے ساتھ ساتھ بینکس کو اپنی سائبر سیکیورٹی مزید دیکھنی چاہیے ان مائی ویو, کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ اور کام ڈیجیٹل ہوگا, اور اوبیسلی جب یہ ہوتا ہے تو اور لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں غلط کام کرنے کی. جی اور کوئی سوالات؟ یاسر, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کویسچنس کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا ان کو انمیوٹ کریے. سر ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے کویسچن کیا ہے. بیسیکلی وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ جب ہم ٹرانسفارمیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو لیبر فورس اس فیلڈ میں کام کر رہی ہے, جو ورک فورس ہے, تو وہاں پر بھی جس طرح ہم نے بھی سب سے پہلے جو ہم نے ایجوکیشن میں اڈاپٹ کیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کو اس وقت, تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو لیبر فورس ہے وہ خود اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے بہت زیادہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. ہم لوگ خود لرننگ کے پروسیس میں گزر رہے ہیں کہ پہلے ہم لرن کریں, پھر اسٹوڈنٹس کی کلاس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کریں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا اس طرح کی جو فائنینشیل جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم بینکس کے ذریعے یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا ٹریننگ موڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ جی بالکل, یہ تو بینکس کی رسپانسبلٹی, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کسٹمر ان کے ساتھ ڈیجیٹلی ٹرانزیکٹ کریں, تو ان کی جو اویئرنیس ہے, ان کی جو لرننگ ہے, وہ کسٹمر کو دی جائے. اگر کسٹمر مطلب انکمفرٹیبل ہوگا, اس کے خدشات ہوں گے, تو وہ ٹرانزیکشن کرے گا نہیں, والیوم ہوگا ہی نہیں, بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. بٹ وہ بخال یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن آئی تھنک میں بھی سوال یہ تھا کہ جو لیبر فورس ہے اس کی کیا مزید ٹریننگ ہونی ہوگی. مطلب کہ اگر
ایک اکانومی میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آتا ہے اور کچھ لیبر جو ہے وہ ان امپلائڈ ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا ٹریننگ کرنی پڑے گی تاکہ وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھ سکے. یہ تو ایک پبلک ڈبیٹ, پبلک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر فزیکل کی جگہ ڈیجیٹل کام ہوتا ہے تو جو ڈیجیٹل میں لوگ انگیجڈ ہیں وہ کیا کریں گے ورسز لوگ جو فزیکل کام کرتے. لیکن دیکھیں میں پھر دوبارہ کہتا ہوں, مجھے یہ اس وقت اکانومی ڈیفینیٹلی ریسیشن میں جا رہی ہے, بٹ اس کی وجہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نہیں ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پیریڈ گلوبل ریسیشن اگر آتا ہے, ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں, یہاں ڈیمانڈ کم ہوتی ہے کچھ چیزوں کی, یا لوگ جو ہے ابھی پروڈکٹیوٹی رکتی ہے, تو وہ تو ریسیشن اپنی جگہ ایک چیز ہے. میرا نہیں خیال اس وقت پاکستان میں اتنا بڑا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوگا کہ لوگ اس کی وجہ سے ان امپلائڈ ہوں گے. لوگ ان امپلائے ہوں گے ریسیشن کی وجہ سے جو کووڈ کی وجہ سے آئے, بٹ آئی ڈونٹ سی سچ اے لارج ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے ہمیں ان امپلائمنٹ نظر آئی. سر یہ جو کریم اور اوبر کا ہمارے پاس جو ایک یہ بھی طرح ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ہی ایک پارٹ ہے, تو جب کریم اور اوبر آیا تھا, اور ظاہر ہے کہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ اچھا یوٹیلائزیشن ہم اس کا کر بھی رہے ہیں, لیکن آبویسلی ہم یہ کرتے ہیں ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ تو کر لیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے جو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہے, اس کے لیے ہم نے کوئی وے آؤٹ نہیں ڈھونڈا ہوا ہوتا. یعنی جو ہمارے پاس ٹیکسی ڈرائیور جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہے تھے, ہم ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہیں لے کر آئے, بلکہ جو نئے آئے وہ مارکیٹ میں انٹر ہوگا, جس کی وجہ سے پرانے والے اکثر جاب لیس ہو گئے. اگر ہم اس کو اس پورے ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کے اندر انوالو کرتے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ نئے لوگوں کی انٹری کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ بھی اس کے ساتھ اس کا پارٹ بن جاتے. تو ہم پالیسیز کو اس طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں سم ٹائم کہ وہ ہمارے لیے پازیٹیوٹی کی جگہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. دیکھیں نا عروج, یہ تو مارکیٹ فورسز ہے. اب اس میں نہ حکومت کا ہاتھ تھا نہ کسی اور کا ہاتھ تھا. یہ ڈسٹریبیوٹیڈ جو سسٹمز ہیں, جیسے ویدر کیا نام ہے, اوبر ہے یا بائکیا ہے یا روشنی رائڈز ہے یا یہ سب یہ جو آئے, بیسیکلی ایک پرابلم سٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے اس کو ریزالو کیا. اس میں کچھ لوگوں نے پیوٹ کیا, کچھ لوگ جو پہلے کچھ اور کام کرتے تھے وہ بائکیا کے رائڈر بن گئے, یا کچھ لوگوں نے جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ انہوں نے پیوٹ نہیں کیا, اوکے وہ کیونکہ جو بھی ان کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کیا. یہ تو گلوبل فینومینا, آئی ڈونٹ تھنک یہ وی آر لمیٹڈ ٹو پاکستان. بہت جگہ یو کے میں فار ایگزامپل اوبر بین ہو گیا تھا بیکاز ٹیکسی والوں نے کہا جی ہماری ذریعہ معاش ختم ہو رہا ہے. جی میڈم. تو دس از سم تھنگ ٹو بی ایکسپیکٹڈ کہ جیسے آپ پیوٹ کریں گے تو کچھ تو مطلب کہ ان امپلائمنٹ آئے گی, لیکن وہ پھر بعد میں گین فلی امپلائے ہو جاتے. ندیم صاحب یہ جو ڈیفیوژن کا فینومینا ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا, اب یہ جو نئے لوگ سلوشن لے کے آتے ہیں کسی بھی طرح کے, بھلے وہ آن لائن لرننگ ہو یا کوئی اور ایپس ہوں, تو وہ اس ڈیفیوژن کو کیسے پلان کریں؟ کیونکہ میں پچھلے 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے دوستوں نے جو انویسٹمنٹ کی لیکن ان کو پھر ایگزٹ کرنا پڑا, کیونکہ وہ شاید اس کی ڈیفیوژن یا اڈاپشن کو یا تو پلان نہیں کر پاتے یا فور کاسٹ نہیں کر پاتے. اس سلسلہ میں کیا ایڈوائس ہوگی؟ آپ نے بالکل ویسے ہی ٹرینڈ رہے گا سوسائٹی کا جیسے پہلے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, جب میرے پاس نئی کمپنیز آتی ہیں تو ہم سے سب سے پوچھتے ہیں پہلے جی آپ, میں آ جاؤں گا آپ کے جواب پہ, لیکن کہ آپ کا پرابلم اسٹیٹمنٹ, آپ کون سا پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے لیے سالو کر رہے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں دیکھیں جی یہ گیپ ہے, یہ ہمارا سولوشن ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرا سوال ان سے ہوتا ہے کہ پھر آپ کسٹمرز کو اکوائر کس طرح کریں گے. وہ کہتے ہیں جی میں سوشل میڈیا پہ جاؤں گا, فیس بک پہ جاؤں گا, گوگل ایڈ پہ جاؤں گا, SMS بھیجوں گا, ٹی وی پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کا کسٹمر کاسٹ آف ایکوزیشن کیا ہوگا اور اس کسٹمر سے آپ ریونیو کیا بنائیں گے؟ یہاں ہمارے لوگ پھنس جاتے ہیں. کسٹمر کاسٹ آف ایکوزیشن بہت ضروری ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے ڈیفیوژن کی, کہ کسٹمر کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو اتنا خرچہ کرنا پڑے کہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہو. تو جب آپ بزنس پلان بناتے ہیں تو آپ کو کسٹمر اڈاپشن, کسٹمر بیہیویئر, کسٹمر ایکوزیشن کی کاسٹ جو ہے مد نظر رکھنی چاہیے ورسز آپ اس کسٹمر سے اس کا لائف ٹائم ریونیو کیا ہے. اکثر ہمارے اسٹارٹ اپ جو ہے اس پہ نظر نہیں رکھتے, وہ سوچتے ہیں جی میں ایک فیس بک
ایڈ نکال دوں گا یا میں SMS کر دوں گا اور میرے کسٹمر آنے شروع ہو جائیں گے. حقیقت اس سے بڑی مختلف ہے. my view is کہ اب ہمارے پاس 5 سال سے اسٹارٹ اپس آ رہی ہیں, فیل ہو رہی ہیں, سکسیڈ ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہماری ایک اور اسٹارٹ اپ, اس کی ویلیویشن زمین کی آئی بلیو $1 بلین سے زیادہ ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک اور اسٹارٹ اپ جو پاکستانی نہیں تھی لیکن میڈ, اس کے اونر پاکستانی تھے, کریم, اس کی بھی ویلیویشن $1 بلین سے زیادہ ہوئی ہے. تو obviously there's progress now, لیکن یہ لرننگ ہے کہ کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ اور کسٹمر بیہیویئر چینج میں جو اخراجات ہیں ان کو پہلے سے ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم سر, کاشف ظہیر سر بات کر رہا ہوں اسلام آباد رفا پبلک پالیسی سے. سر میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکیڈیمیا سے جو اسٹوڈنٹس ہم مارکیٹ میں آ رہے ہیں ہماری طرف سے, کیا وہ مارکیٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں, یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسکل ڈیولپمنٹ مزید ہونی چاہیے یا کچھ اور بہتری کی جانی چاہیے؟ دیکھیں, بہتری تو میرے خیال سے ہمیشہ کرنی گنجائش ہوتی ہے اور کرنی چاہیے, لیکن میں جو اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو جو اب, کیونکہ اکثریت ہم سب کمپنیز میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں. اور میرا ویو ہے کہ ابھی تک یونیورسٹیز کے اندر جو حالانکہ اورک کا پروگرام آ گیا ہے, جس کوالٹی کی پریزنٹیشن اور اسٹارٹ اپ اور ڈیپتھ ہونی چاہیے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر یونیورسٹی میں جو ابھی ان کے لیے بھی نہیں ہے, یہ جو اسٹارٹ اپ پروگرامز جو ہیں اس میں مزید ضرورت, یقیناً ضرورت ہے کہ کسٹمر جو ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ سمجھیں کہ ایک بزنس شروع کرنے میں جو مسئلے مسائل ہیں اور سکسیس فیکٹرز ہیں اور چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. باقی جو شعبے ہیں ویری آنیسٹلی میں ان پہ اب مطلب کہ لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہا, کیونکہ ہم بہت کم لوگ امپلائی کرتے, وی آر انویسٹرز. تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائنس, ٹیکنالوجی یا باقی چیزوں میں کس معیار پہ ہماری یونیورسٹیز ہیں. Sir, thank you so much for such a wonderful talk. This is Rakshanda from University of Sialkot. سر میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ہم ڈیجیٹل سسٹمز کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائبر کرائمز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ہم ڈیجیٹل سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم سائبر کرائم سے کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ہم اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے سائبر کرائم کو رپورٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. جو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں, جتنا جہاں دنیا میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے وہاں ڈیجیٹل کرائمز اور سائبر کرائمز بڑھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے. بہت ایزی چیز ہے, مطلب کہ ابھی دیکھیں, اب ایک اسمال ایگزامپل ہے, ایک نیٹ فلکس میں فلم دیکھ رہا تھا, انڈیا سے آئی تھی, فشنگ کے بارے میں. دیٹ مینس کہ وہ آپ کو فون کر کے آپ سے سویٹ ٹاک کر کے آپ کے سب پاسورڈ لے لیتے. اب یہ بہت بڑی ہیکنگ نہیں ہے, تو بڑی سمپل بات تھی کہ آپ نے ایک ٹرپ جیت لی ہے تو آپ بتائیے آپ کو بھی پاسورڈ آنے والا ہے, اپنا آپ ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. اس قسم کی چیزیں بہت آسانی سے لوگوں کو مینیپولیٹ کیا. تو اس میں تو اویئرنیس کی بہت ضروری ہے کہ پاسورڈ آپ کا اپنا پاسورڈ ہے, کبھی بھی ادارہ آپ سے اپنا پاسورڈ نہیں پوچھے گا, یا آپ کی کریٹیکل چیزیں جو ہیں جس سے آپ کو ویریفائی کیا جاتا ہے وہ آپ سے نہیں پوچھے گا. یہ ایک کسٹمر اویئرنیس کیمپین ہے جو ہمیں یقیناً مزید چلانی چاہیے گیون ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں. باقی رہ گیا سوفسٹیکیٹڈ ہیکنگ, سائبر کرائمز. آئی تھنک ہم جو ہیں ضرور جس طرح ہم جا رہے ہیں وی نیڈ ٹو ڈو لاٹ مور آن سائبر سیکیورٹی. اور اس وقت پاکستان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بڑی اچھی سائبر سیکیورٹی کمپنیز ہیں ان کو ڈومیسٹکلی لوگ استعمال ہی نہیں کر رہے. جو ہماری ٹاپ 5 سائبر سیکیورٹیز کمپنیز ہیں ان کی سب کی بزنس پاکستان سے باہر ہے. پاکستان میں نہ بینکس, نہ انشورنس کمپنیز, نہ بڑے ادارے ان کو استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ویو ہے کہ دے آر ایڈیکویٹلی پروٹیکٹڈ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دے آر. جی ڈاکٹر فیصل, آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے. سوسائٹی میں ٹیکنالوجی کی یا آئی ٹی کی ڈیفیوژن ہے, اس میں کوئی پالیسی کے اسپیکٹ سے انپٹ دیں گے کہ جیسے یہ رفا کے والے لوگ تھوڑا ایڈوکیسی
تو اس پلیٹ فارم سے ہم کچھ ایسی ایڈوکیسی کریں جس سے اسٹیٹ کا رول بڑھ جائے اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیفیوژن میں اور سوسائٹی کی اڈاپشن میں. تو پالیسی پہ کیا کیا جا سکتا ہے جس سے ڈیفیوژن بڑھے؟